नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम बिहम्दिल्लाहि ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 82 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फलयदहकू कलीलन वला यबकू कसीरा जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, कि बस उन्हें चाहिए कि थोड़ा हंसें और ज़्यादा रोएं, ये इसका बदला है जो वो कमाते थे। तो ये अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन के मुतल्लक, वो जो दुनिया की ज़िंदगी पर खुश थे, उनको ये कहा कि उनको ये चाहिए कि थोड़ा हंसें और ज़्यादा रोएं। और ये उनके नफाक के सबब से, क्योंकि उनको जो बदला मिलना है आखिरत में, जो सज़ा उनको दी जानी है, उस सज़ा के सबब से वो रोते ही रहेंगे। इस दुनिया में अगर वो भले अपने ताईं खुश होकर हंस रहे हैं तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि उनको चाहिए कि हंसें थोड़ा, रो लें, ज़्यादा रो लें। अगर ज़्यादा यहाँ रोने से मुराद ये है कि अल्लाह के रास्ते में आ जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह की खशियत में, अल्लाह के खौफ में रो लें, बजाय इसके कि वो इस दुनिया थोड़ी सी ज़िंदगी के धोखे में आकर वो हंसते रहें। उनके ख्याल में ये बेहतर है कि वो रोएं, चे जाए कि वो आखिरत में जब उनके साथ मामला होगा तो फिर रोना उनका मुकद्दर होगा। ये ज़िंदगी जो है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि दुनिया कलील है, ये मुनाफिक इसमें जितना चाहे हंस ले, जब ये दुनिया मुनक़ते हो जाएगी और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ जाएंगे तो फिर ये रोएंगे और ये रोना कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि वो सज़ा जो उनको दी जानी है, जिसका फ़ैसला रब करीम ने पहले से कर दिया और ऐलान भी कर दिया कि दर्दनाक तुम्हारे लिए अज़ाब है और तुम जहन्नम में फेंके जाओगे और फिर तुम कभी निकाले नहीं जाओगे। तो उस ज़िंदगी में सवाए रोने के उनका कोई और हाल नहीं होगा। तो ये तंबीह की जा रही है कि जो बंदा ये चाहता है ना कि मैं वहाँ ना रोऊं, उसको यहाँ रो लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला इस रवायत को बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जिनको तुम नहीं देख सकते। और एक और रवायत में इस तरह आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर किसी मदीने के इलाके से बाहर गए हुए थे, जब वापस पलटे तो मस्जिद में चंद सहाबा कराम जो बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखा तो फिर आपने उनको फरमाया कि मैं जिन चीज़ों को देख रहा हूँ अगर तुम उनको देख सकते, और मैं जिस चीज़ों को सुनता हूँ अगर तुम उनको सुन सकते। आसमान जो है वो चरचरा रहा है और उसको चरचराना चाहिए, और इसमें हर 4 अंगुश्त पर एक फरिश्ता अपनी पेशानी को अल्लाह के लिए सजदे में रखे हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर तुम इन चीज़ों को जान लो जिनको मैं जानता हूं तो तुम कम हंसो और रो ज़्यादा, और तुम बिस्तर पर औरतों से लज्जत लेना छोड़ दो, और तुम अल्लाह से फरियाद करते हुए जंगलों की तरफ निकल जाओ। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, जब मैंने ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस ये अल्फाज सुने तो मैंने ये कहा कि काश मैं दरख्त होता और मुझे काट दिया जाता। यानी कि दुनिया में ही मेरा जो अंजाम होना था हो जाता, आखिरत में मुझे रब करीम के सामने पेश ना होना पड़ा। तो जो रोने की तलकीन थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमाया करते थे कि अल्लाह की खशियत के लिए रोया करो, और रोना का दिल ना करे तो रोने वाला चेहरा ही बना लिया करो। यानी कि रब करीम की बारगाह अक़दस में रोना जो है, इसकी इतनी फजीलत है
ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے شاید، کہ دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہو۔ اور پھر ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک پیالہ لے کر آئے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالے کا جو پانی ہے وہ دوزخ کی آگ پر جب ڈالا جائے گا تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ تو پوچھا جائے گا کہ اس پیالے میں جو پانی کس کا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ شخص کے آنسو ہیں جو میری خشیت میں روتا رہا۔ یعنی کہ انسان اللہ کے لیے جو آنسو بہاتا ہے وہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے کام آئے گی۔ اور اللہ کی خشیت میں رونا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو اس لیے جو اس دنیا میں رو لیا جس نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں، بھلے گناہ گار نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ گناہوں پر ہی رویا جائے، بھائی اس کو یاد کر کے تو رویا جا سکتا ہے، اس کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے، اس کے عدل کو یاد کر کے۔ انسان دیکھیں جتنا بھی اپنے تائیں، جتنا بھی پاک باز ہو، جتنا بھی پاک باز ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم زاد جو ہے وہ خطا کار، ہر آدم زاد خطا کار۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی غلطی ضرور کر لیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہوتی۔ تو لہٰذا یہ گمان کر لینا کہ میں ساری زندگی بڑی نیک اور پاک باز گزاری ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے اور انسان کو ہمیشہ خطا کار ہی اپنے آپ کو تصور کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے نا انسان کی انکساری عجز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا، 100 دفعہ استغفار کرتا، حالانکہ وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ جی وہ تو جنت کے اصل وارث تو وہ ہے نا جی، جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ روتے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ بندگی کا تقاضا یہ ہے، یہ بھلے بندہ گناہ گار نہ ہو مگر اس کی شان کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو انکساری اور اس کا یہ حال ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھے۔ تو لہٰذا اس زوم میں بھی کبھی انسان کو نہیں آنا چاہیے، بھلے جتنی بھی نیکیاں اس کے پاس ہوں نا، اس زوم میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ جیسے ہمارے دوست ہیں کچھ ایسے جن کو پتہ نہیں کہاں سے یہ مل چکی ہے ڈوز کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، تو ایسی بات نہیں ہے، جنت ہے ہمارے ہی لیے، مگر جو ہم کریں گے اس کے مطابق حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی کنجیاں آپ کو پکڑا دی جائیں گی، یہ آپ کا فلیٹ ہے، یہ آپ کا فلیٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدل کیا جائے گا، اگر آپ نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا ملے گی، اور جس قدر بھی وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگی آپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کے اندر یہ جو بات آ گئی ہے نا کہ ہے جنت ہمارے لیے، بھائی اس میں حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت ہمارے لیے، مگر اگر گناہ کیے ہیں تو جہنم کی آگ میں تپ کر وہاں سے نکال کر پھر جہنم میں پھینکے جائیں گے سزا پوری کر کے۔ لہٰذا یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے یا جہنم کا چکر لگا کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو لہٰذا اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جنت تو ٹھیک ہے، ہم وارث ہیں جنت، تو اس لیے اس دنیا میں رو لیا جائے تو وہ بہتر ہے کہ وہاں رویا جائے۔ تو یہ تلقین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ رویا کرو اللہ کی بات۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا فَإِن رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذُونَكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے تو آپ اس سے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی ہرگز نہ نکل سکو گے، اور تم میرے ساتھ ہو کر بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا۔ تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے منافقین کے لیے جہاد میں شامل ہونے پر پابندی لگا دی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، اب کبھی ایسا وقت آئے اور یہ گروہ آپ کے پاس آئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تو آپ ان کو ہرگز اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ ان کو کہیں کہ جیسے پہلے آپ غزوہ تبوک کے موقع پر تم لوگ پیچھے بیٹھنے والوں میں بیٹھے رہے اور بیٹھنے والوں میں خوش رہے،
اسی طرح پیچھے بیٹھ کر وہاں پر خوش رہو. اب تمہیں کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ساتھ لے کر, تو یہاں اللہ کریم نے منافقین کے لیے جہاد پر لے کر جانے کی پابندی, اور یہ سب سے بڑا عذاب تھا ان کے لیے کہ اب جو منافقین ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ تھی نا سبب, اللہ نے فرمایا کہ میں خود نہ چاہتا تھا کہ یہ جائیں. کیوں؟ کہ یہ فساد کریں گے, یہ فتنہ پیدا کریں گے, مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کریں گے. اب تبوک کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے پھر مطلقاً کہہ دیا کہ اب دوبارہ اگر وقت ایسا آیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا, تو پھر اے میرے محبوب یہ آپ کو کہیں بھی تو آپ نے ان کو قبول نہیں کرنا, اور کہنا کہ جیسے پہلی مرتبہ تم جہاد کے لیے نہیں تھے گئے اور پیچھے بیٹھے رہے تھے نا, اب پیچھے بیٹھے رہو, اور پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر خوش ہوتے رہو. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اور آپ کبھی ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو نماز نہ پڑھیں, اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں, بے شک انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے. اب اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ اپنی شفقت اور اپنی رحمت کے سبب سے آپ ان کی قبروں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے جنازہ پڑھ دیتے ہیں. ان کے لیے جنازہ نہ پڑھا کریں. جیسے اسے 2-3 آیتیں قبل جو ہم نے کل بات کی تھی 80 نمبر آیت پر, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی کریں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا, تو یہاں اللہ کریم نے مطلقاً منع فرما دیا کہ اب میرے محبوب آپ نہ جایا کریں. یہ جو منافق ہیں جن کا نفاق کھل کر سامنے آ چکا ہے, ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ ان کی اب نماز جنازہ بھی نہ پڑھایا کریں, ان کی قبر بھی نہ کھڑا ہوا کریں, ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑا ہوا کریں. کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وجود اطہر ہے نا, جس مقام پر وہ کھڑا ہوگا وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں میرے محبوب جبکہ آپ ان میں موجود ہیں, اور نص قرآنی سے یہ بات ثابت کہ جہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہوگا وہاں پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا, فقط یہ نہیں کہا کہ جنازہ نہ پڑھایا کرے, وہ تو منع کر دیا کہ جنازہ نہ پڑھایا کرے, اور دوسرا یہ فرمایا کہ ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑا ہوا کرے, کیونکہ آپ اگر قبر پہ کھڑے ہوں گے تو پھر میرا عذاب اس کی قبر پر, اور یہ ہے ہی عذاب کے لائق, میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. یہ تو فیصلہ اللہ نے سنا دیا کہ میرے محبوب ان کو میں نے معاف نہیں کرنا. اور کس سبب سے؟ اس لیے کہ میرے محبوب انہوں نے مجھے اور آپ کو ستایا, تنگ کیا اور کفر اختیار کیا, نہ میری بات مانی نہ آپ کی بات مانی, یا یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. بات تو ایک ہی ہے, بھیجنے والی خدا کی ذات تھی اور بیان کرنے والی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کی بات پر انہوں نے یقین کر کے ایمان نہیں لے کر آئے اور نفاق پر ڈٹے رہے, لہذا ان کو معاف میں نے کو نہیں کرنا, اور یہ نافرمان حالت میں ہی مریں گے. یہ بھی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کریم نے ان کے لیے رکھا, جو فرمایا نا دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ہدایت پر نہ آ سکیں, یعنی کہ اللہ کریم کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دے, اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں ہو سکتا. بھائی انسان بھلے جتنا بھی گناہ گار ہو, اگر اللہ کریم اس کے لیے یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کی موت جو ہے وہ کفر پر یا نفاق پر ہوگی, تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر کوئی ایسا عمل انسان سے ہو جاتا ہے, رب کریم اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایمان میں موت نصیب فرماتا ہے. ہم بھی تو یہ مانگتے ہیں نا اللہ کریم سے, مولا زندگی دے تو اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر, یعنی کہ خاتمہ بھی ایمان جو ہے نا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. ساری زندگی اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے مگر کفر جب موت کا وقت آئے تو کفر پہ چلا جائے, تو سارا کیا قطرہ انسان کا, کیونکہ 100 سال کی عبادات ریاضات انسان کی ایک طرف, لیکن اگر موت کے لمحے انسان کو ایمان نصیب نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق, جو صحابی تھے آپ کے مسلمان تھے, ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اور وجہ کیا بنی کہ ایک غزوہ میں وہ جنگ لڑ رہے تھے اور شدید زخمی ہو گئے اور تکلیف کو برداشت نہ کر سکے, تو انہوں نے اپنی تلوار نیچے رکھ کے اپنے اوپر اس کو گرا دیا, خودکشی کر لی. اور خودکشی اسلام میں حرام ہے.
تو یہ سبب ہے کہ اللہ کریم کو معلوم ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کون ایمان پر، اس لیے ایمان پر موت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ زندگی جیسے بھی گزر جائے، سوا سوا گزر جائے، گناہوں میں بسر ہو جائے، کوئی مذاق کا نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے نیک کام کرنے کی، لیکن اگر زندگی گناہوں میں بھی بسر ہو جائے تو وہ معاف کرنے والا ہے، مگر خاتمہ بالایمان رب کریم سے مانگنا چاہیے، مولا کریم بس ہمیں موت ایمان والوں کی نصیب فرمانا۔ تو یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کریم کا کہ اگر انسان کو موت کے وقت ایمان نصیب قائم رہے اور دائم رہے اس کا، اور مرتے وقت انسان کے زبان پر اگر کلمہ جاری ہو جائے اور تصدیق کر دے کہ میں ایمان والا ہوں، اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہو اور ساری زندگی عبادات میں گزار کر اگر موت کے وقت کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جو کفریہ کلمہ ہو، یا اللہ کریم موقع ہی نہ دے انسان کو توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی اللہ کریم موقع ہی نہ دے، تو پھر وہ کفر کی حالت میں مرا یا وہ منافق ہو کر مرا، تو پھر اس کا مقدر جو ہے وہ اللہ کے ہاں عذاب ہے، اور دوزخ کے سوا کوئی اور اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ سبب ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو میں معاف نہیں کروں گا، اور یہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مریں، ان کو ہدایت کی طرف میں آنے ہی نہ دوں گا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو یہ دوبارہ ریپیٹ کی، اس سے پہلے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری دنیا جو میں ان کو عطا کی ہے نا، صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ظاہری دنیا جو ان کو میں نے عطا کی ہے، کیونکہ جتنے بھی منافقین تھے نا وہاں مدینے میں وہ سارے مالدار تھے اس وقت کے، سمجھے لاکھوں پتی، کروڑوں پتی اور اربوں پتی، بڑے بڑے باغات تھے، بڑی بڑی عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ اس وقت کا ارب پتی آدمی تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی جو ظاہری آن بان شان ہے نا، اے میرے محبوب کے ماننے والوں، یہ انہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ ان کو اس دنیا کے معاملات میں ہی مگن رکھے اور اسی طرح اسی ہی حالت میں یہ دنیا سے چلے جائیں، اس مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اسی محبت میں گرفتار رہ کر یہ رب کو بھولے رہیں، ان کو کبھی رب یاد نہ آئے، اور اسی ہی حالت میں یہ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ مال کا جو ایک حد سے بڑھ جانا اور مال کی محبت ایک حد سے بڑھ جانا، یا اولاد کی محبت ایک حد سے بڑھ جانا، یہ دنیا کی محبت ایک حد سے بڑھ جانا، یہ بھی عذاب ہے اللہ کا۔ یعنی کہ ایسا مال، ایسی اولاد، ایسے اسباب دنیا کے، ایسی مصروفیات انسان کی دنیا کی جو رب سے غافل کر دے، یہ رب کا عذاب ہے، یاد رکھیے۔ ضروری نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی انسان پر گرے، یہ آگ ہی پر سے تو وہ اللہ کا عذاب۔ اگر انسان کا دل کسی بھی سبب سے اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ چکا، لہذا فکر کرنی چاہیے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ انسان کا گزرے کہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ بھائی نمازیں تو آپ صرف 5 پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کے لیے آتے ہیں، تو باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ زندگی کے جتنے معاملات ہیں، کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، ہر لمحے ہر جگہ پر آپ کو رب یاد رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کو رب یاد ہے تو آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو رب یاد ہے تو آپ کبھی کم نہ تولیں گے۔ اگر آپ کو رب یاد ہے تو آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ سبب ہے ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں نا، اور بڑی دیدہ دلیری کا کام کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکر بھی کرتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں، لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ غالب ہو انسان پر، یہ غلبہ ہو اس بات کا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کون ایمان والا ہے جو یہ بات جانتے ہوئے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ ظلم کرے گا؟ یہ ہے اللہ کو بلانے کا مطلب۔ مانتے تو ہیں ہم کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے، مگر یقین نہیں ہمارا۔ تو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی وہ جو نگہبانی ہے، وہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ مجھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا آپ گشت کیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں، تو آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت جو تھی وہ دودھ بیچتی تھی، تو وہ پانی ملانا چاہتی تھی تو اس کی بیٹی منع کر رہی تھی اس کو۔ مشہور واقعہ آپ سے سن رکھا ہوگا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اماں یہ نہ کر، ملاوٹ نہ کر،
عمر کو پتہ چل گیا تو بہت سخت سزا ملے گی. تو اس کی ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے یہ جواب دیا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دیوار کے ساتھ لگ کر وہ سن رہے تھے سارا معاملہ. تو آپ رو دیے اور واپس چلے گئے. اور پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا. یعنی کہ جن کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے پھر وہ کبھی بھی اس سے کبھی بدعمالیاں نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ جو تل پٹ ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ رب دیکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں یقین کامل عطا فرما دے. اور اس کے سبب اس کے بغیر ہمیں کامیابی کبھی مل ہی نہیں سکتی جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.